बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप अपना मेरा हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिसको मेरी दरख्वास्त है, बार बार दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। कहा गया है कि दहशत गर्दी का ख़दशा है। कुछ रोज़ कबल यहाँ जेल के बाहर 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था और बताया गया था कि मुबैना तौर पर ये जो हमलावर हैं या जो ये हमले की मनसूबाबंदी करने वाले हैं, ये अफ़गान हैं। इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर महकमा दाखिला पंजाब ने अडियाला जेल में बानी PTI इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का फ़ैसला किया है। और ये जो फ़ैसला है ये 2 हफ़्तों के लिए है, ये पाबंदी 2 हफ़्तों के लिए है। इस हवाले से कहा गया है कि जेल में सर्च ऑपरेशन भी होगा और महकमा दाखिला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल जेलखाना जात पंजाब को पाबंदी का मरासला भी अरसाल कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी अडियाला जेल में कैद हैं। मीडिया जो कवरेज होती है अडियाला जेल के बाहर, जब रहनुमा मिलते हैं इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मिलते हैं, तो उनकी मीडिया के साथ जो बातचीत होती है वो भी इस जेल के बाहर होती है। ये बातचीत भी बंद कर दी गई है। मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है जेल के बाहर। और ये फ़ैसला जो है ये ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। एक और बुरी ख़बर जो है वो अली अमीन ख़ान गंडापुर के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और उनको नोटिस भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जारी कर दिया और दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद कफ़ील नामी शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अली अमीन ख़ान गंडापुर पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा और इस बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली शामिल हैं। मैं आपको अली अमीन ख़ान गंडापुर की सरगर्मियों के हवाले से भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने रखूं और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने इंतहाई अहम इजलास की सदारत की है। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आपको उस हवाले से फिर नहीं बताई जाती हैं, टिकट्स की सूरत में ज़रूर बता दिया जाता है। अखबारात में 3 कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा ख़बर भी लग जाती है। लोकल जो अखबारात हैं उसमें लीड सुपर लीड भी लग जाती है, लेकिन अखबारात चूँकि आजकल बहुत कम पढ़े जाते हैं तो इसलिए बहुत सारी ख़बरें आपकी नज़रों से ओझल रहती हैं। आज जो इंतहाई अहम इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर की ज़ेर सदारत हुआ, उसमें वफाक से जुड़े जो माली मामलात हैं उन पर गौर ख़ौस किया गया। जिस दिन से अली अमीन ख़ान गंडापुर ने हल्फ उठाया है, बल्कि अपनी हल्फ बर्दारी से पहले ही जब उन्होंने असम्बली तकरीर की थी, असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, तो यहीं से पता चल गया था कि अली अमीन ख़ान गंडापुर इंतहाई जारहाना अंदाज में सूबे का मुकदमा लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात हैं, जो इसके माली मामलात हैं, जो वफाक के साथ जुड़े हुए हैं, ये केस वो भरपूर और जानदार अंदाज में उठाएंगे वफाक के साथ, और उन्होंने शुरू दिन से ये मामला उठाना शुरू कर दिया। साथ में फिर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री का मामला आया, उसको भी लेकर एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग हैं जो सरगर्म हो गए हैं कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के माबेन जो तनाज़ा है ये शिद्दत इख्तियार करे और बीच में ब्यूरोक्रेसी के कुछ किरदार जो हैं उनको भी जो है उनके ज़रिए भी ये मामला जो है गर्म रखने का या मज़ीद गरमाने का की कोशिश की जा रही है। मीडिया के भी कुछ किरदार हैं कि जो चाहते हैं कि जी ये मामला गर्म रहे और उनको ख़बरें मिलती रहें। मामला क्या है? मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सैयद शहाब अली शाह का नाम जो है तजवीज़ किया है अली अमीन ख़ान गंडापुर ने और उन्होंने कहा है कि अगर वो अपना एजेंडा लेकर आगे जाएंगे, अगर अपनी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करवाएंगे, अगर अपने सूबे के हकूक़ के हवाले से जदोजहद करेंगे, तो फिर ज़रूरी है कि उनके साथ उनकी अपनी टीम हो, यानी चीफ सेक्रेटरी उनकी अपनी मर्ज़ी का हो। तो ये एक मरासला भेजा गया है वफाकी हुकूमत को, जिसमें तजवीज़ किया गया है कि सैयद शहाब अली शाह साहब को
نیا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا تعینات کیا جائے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے طور پر اور وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری کے طور پر سید شہاب علی شاہ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن اب یہ جو باؤنسر پینکا ہے علی امین خان گنڈاپور نے وفاق کی طرف، دیکھنا اب یہ ہے کہ اس باؤنسر کو کیسے کھیلتا ہے وفاقی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف۔ کیونکہ اگر اس صوبے کے معاملات کے حوالے سے اور صوبے کے بقایا جات کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی بھی خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعت کا کوئی بھی رہنما اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ وفاق ہمارے صوبے کے جو بقایا جات ہیں وہ دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ چاہے آپ پیپلز پارٹی کے کسی فرد سے، کسی رکن اسمبلی سے بات کریں، کسی رہنما سے بات کریں، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کے کسی رہنما سے بات کریں، چاہے مسلم لیگ نون کے کسی رہنما سے بات کریں، جے یو آئی کے کسی رہنما سے بات کریں، چاہے وہ اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر قومی وطن پارٹی اور باقی اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے، تو ان سب سیاسی جماعتوں کا، سیاسی رہنماؤں کا اتفاق ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس کے جائز جو آئینی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اب علی امین خان گنڈاپور نے یہ جو انتہائی اہم اجلاس بلایا ہے، پہلے تو وہ سیاسی بیانات دیتے رہے کہ جی صوبے کے حقوق، صوبے کے معاملات۔ اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بریفنگ لی ہے، باقاعدہ طور پر ان کو اعداد و شمار جو ہیں وہ انہوں نے اس حوالے سے آگاہی حاصل کی ہے، اور یہ جو تفصیلی بریفنگ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی ہی چشم کشا ہیں، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو اگر یہ سارے بقایا جات مل جائیں، میں آگے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اصل میں بقایا جات ہیں کتنے، اگر یہ سارے بقایا جات مل جائیں تو یہ صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ صوبہ مالی لحاظ سے خود کفیل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو یہ سارے معاملات وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھانے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ اب کیا لائحہ عمل ہوگا، کس طریقے سے یہ مقدمہ جو ہے وفاق کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور علی امین خان گنڈاپور نے ہدایت کی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس سارے معاملے کے حوالے سے ہوم ورک مکمل کیا جائے اور پورا ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ مرتب کیا جائے، جس کے مطابق پھر آگے بڑھا جائے اور وفاق کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے۔ مؤثر انداز میں ظاہر ہے کہ اس کیس کو پیش کرنے کے لیے تمام متعلقہ جو تیاری ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ زبانی کلامی صرف بیانات کی حد تک یہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں اعداد و شمار کی بنیاد پر اس میں دستاویزات ایسی تیار ہونی چاہیے کہ جس کو پھر وفاقی حکومت کسی اور فورم پر، کسی عدالت میں چیلنج نہ کر سکے۔ اگر وفاقی حکومت نے باقاعدہ ایک فارمولہ طے کیا ہے تو پھر اس فارمولے کے تحت وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس صوبے کو اس کے حقوق دے، بھلے یہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، بھلے یہاں پر آپ کی مخالف سیاسی جماعت کی حکومت ہو، لیکن یہ حق کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ حق اس صوبے کا ہے، یہ حق اس صوبے کے عوام کا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس موقع پر کہا کہ صوبے کے واجبات اور آئینی حقوق کے لیے تمام دستیاب فورمز پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ وفاقی حکومت کے ساتھ معاملہ مؤثر انداز میں اٹھانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں، یہ ہدایت کی ہے علی امین خان گنڈاپور نے، اور وفاق سے شنوائی نہ ہونے کی صورت میں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ اے جی این قاضی فارمولہ کے تحت پن بجلی کے خالص منافعات کی مد میں وفاق کے ذمے 1510 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جو اے جی این قاضی فارمولہ کہ جس پر اتفاق ہوا ہے وفاق کا، خیبر پختونخوا حکومت کا، کہ اس فارمولے کے تحت پن بجلی کا جو خالص منافع ہے یہ خیبر پختونخوا کو ادا کیا جائے گا۔ اس میں ماضی میں ادائیگیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب جو آج کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 1510 ارب روپے واجب الادا ہیں، یہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو دینے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں 1510 ارب روپے اگر یکمشت مل جائیں خیبر پختونخوا کو تو یہاں پہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس کو پھر ہم یہ پیسے ملنے کے بعد مسئلہ قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف شعبوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا جو معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ناگفتوع ہے۔ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ان واقعات میں تیزی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہیلتھ کا شعبہ ہے، ایجوکیشن کا شعبہ ہے، یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں، بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے،
73% جو عوام ہیں وہ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو دیکھیں، یہ بڑے شہروں میں آ کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ قبائلی علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، اور اس حوالے سے علی امین خان گنڈاپور نے معدنیات کے حوالے سے بھی انتہائی اہم فیصلے کیے ہیں۔ اب نیشنل گریڈ کو جو بیچی جانے والی جو بجلی ہے، اس حوالے سے بھی اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی بجلی کی مد میں 6 ارب روپے بقایا جات ہیں، یہ بھی وفاق کے ذمہ ہیں۔ 6 ارب روپے یہ الگ سے ہیں، اور سابقہ قبائلی اضلاع کا صوبے کے ساتھ انضمام تو ہو گیا، مگر مالی انضمام نہیں ہوا، یہ بریفنگ دی گئی ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے انضمام سے صوبے کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ صوبے کی موجودہ آبادی کے تناسب سے NFC میں صوبے کا شیئر 19.64% بنتا ہے، جبکہ صوبے کو اس وقت NFC کا صرف 14.16% شیئر مل رہا ہے۔ صوبے کی موجودہ آبادی کے حساب سے صوبے کو NFC میں سالانہ 262 ارب روپے ملنے چاہیے۔ سالانہ 262 ارب روپے، یہ صوبے کی آبادی کے حساب سے NFC کی مد میں یہ خیبر پختونخوا کا حق بنتا ہے۔ ضم اضلاع کے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے تحت صوبے کو 500 ارب روپے کے مقابلے میں اب تک صرف 103 ارب روپے ملے ہیں۔ یہ وفاق کی حکومت جب فاٹا انضمام کا فیصلہ کر رہی تھی تو ایک 10 سالہ پلان بنایا گیا تھا، جس کے تحت 1000 ارب روپے جو ہے یہ 10 سالوں میں قبائلی اضلاع کو ملنے تھے، لیکن یہ پیسے قبائلی اضلاع کو نہیں مل سکے۔ کسی بھی سال 100 ارب روپے مکمل طور پر قبائلی اضلاع کو نہیں مل سکے۔ اب اگر 73% آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ مفت علاج کی بھی ضرورت ہے، مفت تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضروریات کہاں سے حاصل ہوں گی؟ خیبر پختونخوا کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تنخواہوں میں بعض اوقات پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہوں کے پیسے برابر نہیں ہوتے۔ صحت کارڈ کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے، 5 ارب روپے ادا کر دیے گئے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کہ آج 1 رمضان المبارک سے باقاعدہ طور پر صحت کارڈ مکمل طور پر کہا جا رہا ہے کہ بحال کر دیا گیا ہے۔ سید قاسم علی شاہ اور ڈاکٹر ریاض تنولی جی اس پروگرام کے صوبائی سربراہ ہیں صحت سہولت پروگرام کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور سید قاسم علی شاہ بتا رہے تھے کہ رات 12 بجے سے، یعنی جب تاریخ بدلی تو 12 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک 700 مریض داخل ہوئے، اور جن پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی، اور یہ 1 کروڑ روپے صحت سہولت پروگرام یعنی صحت کارڈ کے حوالے سے یہ مفت علاج کیا گیا 700 مریضوں کا، اور یہ داخل مریض ہیں، ان پر مزید بھی اخراجات اٹھیں گے، اور جو بھی اس پروگرام میں سہولیات ہیں، مفت علاج ہے، 10 لاکھ روپے تک کی سہولت ہے، وہ سارا سلسلہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اب اگر صوبے کے بقایا جات کے حوالے سے دیکھا جائے، یہ سارے کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے، اور پھر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا معاملہ دیکھا جائے، تو جس طریقے سے یہ کیس عوامی جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں، میڈیا ٹاکس میں، اور اب جو ہے باقاعدہ طور پر اجلاس بلا کر ایک پلان ترتیب دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس کے دیکھا جائے گا کہ خیبر پختونخوا اپنا یہ کیس کس طریقے سے لڑتی ہے۔ جو جارحانہ انداز ہے علی امین خان گنڈاپور کا، کیا اسی جارحانہ انداز میں اس کیس کو آگے لے کے جایا جائے گا؟ اور جس طریقے سے پہلے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے پارلیمانی جرگہ تشکیل دینے کی بات ہوتی رہی، یہ جرگہ لے کر اسلام آباد میں وفاقی حکومت سے بات کرے گی، اور تمام سیاسی جماعتیں جب بھی اسمبلی فلور پر بات کرتی ہیں تو تقریباً یہاں پر اس معاملے کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہ امیر مقام بھی کہہ چکے ہیں خیبر پختونخوا سے، وفاقی وزیر ہیں، اور یہ ان کے بھائی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ یہ صوبہ ہمارا ہے، اس صوبے کے عوام ہمارے ہیں، ہم ادھر اسی صوبے سے منتخب ہوتے رہے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں اسی صوبے میں الیکشن لڑتی رہی ہیں، مستقبل میں بھی لڑیں گی، تو اس معاملے پر وہ حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ بہت شکریہ۔